बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। जिस तरह के मैंने शुरू में जिक्र किया था कि फ़र्रुख नवाज़ भट्टी और जावेद बागेट आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जो आम नहीं होंगी, जो बिल्कुल ख़ास होंगी और ख़ास चीज़ें ख़ास सबूतों के साथ होंगी। तो उस चीज़ को लेके, उस वादे को लेके जो हमने आवाम से किया या हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से किया कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट में, उसकी क्या पोजीशन है, उसको किस तरह से लेके चला जा सकता है और उसकी कानूनी हैसियत क्या है। हम अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सबूतों के साथ लगा रहे हैं। तो आज जो मेरा प्रोग्राम है जिसमें फ़र्रुख नवाज़ भट्टी और जावेद बागेट एक बहुत ही अहम इशू को आपके सामने रखेंगे, फैसला आपने करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, वो वीडियो क्लिप देखिएगा। हम आपको हिस्ट्री रकम करके दिखाएंगे फैसल टाउन फेज 2 को। हम इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है कि एक तरफ आपके चक्री रोड हो, एक तरफ आपके साथ M2 हो, एक तरफ ठलिया इंटरचेंज हो और एयरपोर्ट आपकी स्कीम से 3 मिनट के फासले पे हो। सरदार ताहर सब लोग जानते हैं, मैंने 100 आदमियों को आप में से लेकर गया, हमने गाड़ी के ऊपर 0 मीटर टाइम लगाया तो 3 मिनट में हम एयरपोर्ट के मेन गेट के ऊपर खड़े थे। 3 मिनट में, और काफले की शक्ल में गाड़ियां जा रही थी। ये नहीं कि मैं अकेला कोई गाड़ी भगा रहा था, आराम से हम जा रहे थे। तो 3 मिनट में हम वहां पे पहुंचे। 9 किलोमीटर की RRR आपकी स्कीम के साथ है। 9 किलोमीटर चक्री पे एक ही इंटरचेंज बन रहा है जो आपकी स्कीम के साथ है। इवन कि उन्होंने जो असफाल्ट का प्लांट है वो भी आपकी स्कीम में लगाया हुआ है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी परफेक्ट लोकेशन, कितनी आबादी के करीब लोकेशन। आप पिंडी से आएंगे तो पहले फैसल टाउन आएगा, आप इस्लामाबाद से जाएंगे तो पहले फैसल टाउन आएगा। हम इस CDA के सेक्टरों और बाकी किस तरह मिला रहे हैं वो भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे। वो हम पहले नहीं बताना चाहते, कुछ ना कुछ आपको बताया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट CDA के सेक्टरों के साथ मिलेगा। और भाई ये एक शहर बनने जा रहा है। लोग एक वक्त आएगा, लोग पीटेंगे कि हमारा इसमें कोई प्लॉट नहीं था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो प्लॉट हम आज अलॉट कर रहे हैं, हमने आपसे 5 साल का वादा किया था कि 5 साल में आपको ये प्लॉट डेवलप करके देंगे। आज से आप गिन लें, हम 2.5 साल में ये सब प्लॉट डेवलप कर देंगे। आप कब्जा लेना चाहे तो 2.5 साल में आपको देंगे, और डेवलप भी उसी तरह करेंगे जिस तरह नक्शे पे है और जिस तरह आपको दिखा रहे हैं। इससे अप लेवल होगा, डाउन लेवल नहीं होगा। जी नाजरीन, आपने वीडियो क्लिप देखा, उसमें चौधरी मजीद साहब किस डिटाई से ये वादे कर रहे हैं अवाम से और अवाम से पैसा तलब कर रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि उसको माल पानी, मुझे माल पानी दो, मैं आपको जनाब बड़ा अहम जो प्रोजेक्ट है वो करके दे रहा हूं। जो मैंने नक्शे कहे थे उन नक्शों के मुताबिक मैं आपको प्रोजेक्ट करके दे रहा हूं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बिल्कुल 3 मिनट के फासले पे फैसल टाउन फेज 2 है। लेकिन सारी बातें करने की अपनी जगह पे, भट्टी साहब वहां पे ये नहीं बताया गया कि वो जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसकी कानूनी हैसियत क्या है, उसको कानून के मुताबिक किया जा रहा है या गैर कानूनी किया जा रहा है। उसमें ये नहीं बताया गया कि जो मुतलका इदारे हैं उनको उन्होंने एप्लीकेशन भी दी या नहीं दी। इसमें जो साथ खड़े जनाब पाकिस्तान के इस्लामाबाद के बहुत बड़े डीलर जनाब सरदार ताहिर साहब खड़े हैं। सरदार ताहिर साहब के बारे में मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी सोसाइटी थी जिसमें पहले आप उसकी ओपनिंग में शामिल हुए, बाद में आपने सोशल मीडिया पे ये लिखा कि ये सोसाइटी जो है गैर कानूनी है, इसका कोई कानूनी जवाज नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिएगा। अब यहाँ पे आप चौधरी मजीद के साथ खड़े हैं और चौधरी मजीद साहब उसी फेज 2 जिसका मैं जिक्र करता हूँ, फैसल टाउन फेज 2 जो है ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। ये मैं नहीं कहता, ये मुतलका इदारे कहते हैं कि ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है और उसके सबूत आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। बाकी तो इदारों का काम है, काम करना इदारों का काम है, और वही ये बताते हैं कि ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। सरदार साहब आप क्यों नहीं बोल रहे, आप क्यों नहीं बता रहे कि फैसल टाउन फेज 2 जो है ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है? आप तो सब कुछ जानते हैं। क्या यहां से माल पानी ज्यादा इकट्ठा करने का मौका मिलता है इस वजह से? जिस तरह वो जिक्र कर रहे हैं जनाब लैंड माफिया चौधरी मजीद के, मेरे साथ 100 गाड़ियों का काफिला था या 100 लोगों का काफिला था, सरदार ताहिर जैसे 100 लोग मेरे साथ और शामिल थे, तो हम 3 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गए। क्या फैसल टाउन फेज 2 एक गैर कानूनी नहीं है? इसका क्या कानूनी जवाज है? तो चौधरी मजीद साहब से मेरा सवाल है कि आप सारी बातें कर रहे हैं
کہ میں اسلام آباد کے CDS سیکٹر سے اس کو ملا دوں گا, موٹر وے سے ملا دوں گا, فلاں کر دوں گا فلاں. اب یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ میری جوتی کے نوک پہ ہیں, میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا, آپ اس کی فکر نہ کیجئے گا, یہاں پہ کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوگی تو آپ بے دھڑک اس میں مال خریدیں مجھ سے اور مجھے پیسہ دیں, کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ غیر قانونی پروجیکٹ ہے تو کیا ہوا, آپ کیوں نہیں بتا دیتے کہ یہ ایک غیر قانونی پروجیکٹ ہے؟ یا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں قانونی اس کو بنانے کی کوشش کروں گا؟ یا آپ یہ کیوں نہیں ہمیں کہتے کہ ہمارے پاس قانونی جواز ہے, ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اس کو شیئر کر سکیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے ایک قانونی پروجیکٹ ہے, یہ جو اداروں نے لکھا ہے یا پولیس نے FIR دی ہے یہ سارا کچھ غلط ہے, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, انشاءاللہ آگے چل کے اگلے پروگرام میں آپ سے ذکر کریں گے. لیکن آج ایک چھوٹا سا سوال میں جناب اپنے ساتھی اینکر جو ہیں فرق نواز بھٹی صاحب سے کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ نیب ایکشن نہیں لیتی ہے, ان لوگوں کے خلاف نہیں لیتی ہے جو شاید زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. یہاں پہ بھٹی صاحب میں ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کروں گا, آپ کے علم میں ہے, آپ نے اس پہ کام کیا, آپ نے اس پہ تحقیقات کی کہ 7 ونڈر کے خلاف نیب نے ایک لیٹر لکھا ڈپٹی کمشنر اٹک کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ 7 ونڈر جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے لینڈ کے حوالے سے, باقی تفصیلات آپ کے پاس ہیں. آپ ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ 7 ونڈر کے حوالے سے لیٹر لکھا گیا ڈپٹی کمشنر اٹک کو, تو فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے کیوں نہیں لکھا جا رہا؟ جی بھٹی صاحب. جی دیکھیں جاوید باغی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 2 ادارے بڑے میٹر کرتے ہیں. ایک تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے باضابطہ طور پر فیصل ٹاؤن کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا ہے, ان کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں, جس کے حوالے سے کوئی جواب نہیں ہے ان کا. دوسرا, ضلع کونسل اٹک کی FIR کا مطلب ہے کہ یہ FIR ریاست کی طرف سے کروائی گئی ہے, ضلع کونسل اٹک کچھ نہیں ہے. ضلع کونسل اٹک ایک ادارہ ہے اور ادارہ ریپرزینٹ کرتا ہے ریاست کو. ریاست کی جانب سے جو ہے وہ FIR کروائی گئی ہے, اور FIR کرنے والے جو ہیں وہ متعلقہ تھانے کا جو SHO ہے, انہوں نے استغاثہ کے اوپر جو ہے وہ FIR کی ہے. اور جہاں تک 7 وینڈر کے حوالے سے سوال نامہ بھیجا گیا تو میں نیب کے DG راولپنڈی سے بھی یہ کہوں گا اور چیئرمین نیب سے بھی یہ ضرور کہوں گا کہ آج کل نیب کی بڑی بات گشت ہے. میں نیب کو گزشتہ تقریباً 12 سال سے 13 سال سے کور کر رہا ہوں. اس میں جو سوال نامہ بھیجا گیا اس میں خاص طور پر یہ پوچھا گیا کہ جناب اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر جو ہے اٹک وہ ہمیں تفصیل بتائیں کہ جناب یہ 7 وینڈر جو ہے یہ ڈیرہ غازی خان, موٹر وے, راولپنڈی اور بہت ساری جگہوں پر جو یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس پر جو ہے وہ انہوں نے کو تقریباً 7 کے 8 سوال نامے کے جز تھے جو بھیجے ہیں. ٹوٹل اس میں لینڈ کا انہوں نے پوچھا جی کہ یہ کس کی طرف سے جو ہے وہ اون کون کرتا ہے. آل اپرووڈ اینڈ ریوائزڈ لے آؤٹ پلان یعنی NOC, ٹھیک ہے, ان ریسپیکٹ آف 7 وینڈرز. جی اس کا NOC ہمیں آپ جو ہے وہ بتائیں, ڈیولپمنٹ ورک کے حوالے سے بتائیں, پلاٹوں کی ڈیٹیل بتائیں, ڈیٹیل آف کمپلینٹ انکلوڈنگ نیم آف دا کمپلیننٹ کتنے ہیں جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ کی ہے, کمپلینٹ کی ہے, اور ان کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے, ایکشن ٹیکن بائی یور آفس, آپ کے دفتر کی جانب سے کون سا ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے. تو اس پر جو ہے وہ ایک جواب بھی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اٹک نے جو ہے وہ نیب کو بھجوایا, اور نیب نے اس حوالے سے کیا کیا ہے یہ سوالیہ نشان ہے. دوسری جانب جہاں نیب یہ پوچھ رہا ہے ضلع کونسل اٹک سے کہ جناب آپ نے اس پر کیا کیا, تو ضلع کونسل اٹک جو ہے وہ FIR کروا رہی ہے خاص طور پر جو ہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 2. تو میرا سوال جو ہے وہ DG نیب سے ہے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے نے جو ہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے جو FIR کروائی گئی ہے اور جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈکلیئر کی گئی ہے, اس پر چودھری مجید اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ کیا نیب کا کام صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جس حوالے سے تنقید ہو رہی ہے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ادارے جو ہیں ان میں کوئی ان کے اندر جو ہے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جی اس کو ختم کر دیں. بار بار جب بات ہو رہی تھی تو نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے میں خود سپریم کورٹ گیا کہ نہیں جی اداروں کو رہنا چاہیے, لیکن میرا سوال اگین وہی ہے کہ کیا نیب کا کام جو ہے
وہ صرف جو ہے وہ سیاسی کیسز کے اوپر جو ہے وہ جانا ہے، یا چودھری مجید کے حوالے سے کیا یہ ایف آئی آر، یہ کیا سارے کے سارے ثبوت اور اس میں آر ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی ڈکلیئر کرنا، اتنا کچھ جو ہے وہ کافی نہیں ہے؟ اور یہی سوال جو ہے وہ میں کروں گا ایف آئی اے کے نارتھ زون کے جو ڈائریکٹر ہیں، جو اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز، جن کے دیگر ڈائریکٹرز جو آئی اوز ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، جن کے انڈر ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی ہیں، وہ ذرا ہمیں بتا دیں کہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ اب تک کیا کیا ہے۔ وہ ایف آئی آر جو ہے جہاں ایک شخص پہ فوری طور پر ایف آئی آر کا اندراج کر دیا جاتا ہے، تو انہوں نے ایف آئی آر جو ہے وہ بھی کیوں درج نہیں کی؟ یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ جاوید بھاگٹ کا سوال نہیں ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا سوال ہے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا سوال ہے۔ اور میں چودھری مجید سے اور ان کے ساتھیوں سے بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے، کیا آپ کے اوپر ضلع کونسل اٹک نے جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں کروایا؟ کیا آپ کی سوسائٹی کو غیر قانونی ڈکلیئر کر کے جو ہے وہ آر ڈی اے نے ویب سائٹ پر نہیں دیا؟ تو اس کے باوجود اگر آپ پیسے مانگ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے، تو اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کو ہم کیا کہیں جناب جاوید بھاگٹ صاحب؟ جناب بھٹی صاحب، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب اور ایف آئی اے اس پہ کیا قدم اٹھاتی ہے۔ جو جس لیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب، وہ لیٹر صرف جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں لکھا گیا کہ نیب کو کوئی اپلیکیشنیں گئیں یا اس وجہ سے لکھا گیا، وہ ایک سوشل میڈیا مہم پہ لکھا گیا کہ ایک بندہ عوام کو جہاں دھوکہ دے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ دے رہا ہے، تو یہ ہے کون؟ یہ کس طرح عوام سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے؟ اس کا جو پروجیکٹ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے بھی یا نہیں؟ یہ لیٹر نیب نے اس وجہ سے لکھا، اور یہی کام جناب لینڈ مافیا چودھری مجید دھڑلے سے سر عام کر رہا ہے۔ جو آپ نے شروع میں اس پروگرام کی ویڈیو دیکھی، اس کے علاوہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، ان کے سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ جائیں، تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی۔ اگر پروجیکٹ غیر قانونی ہے تو اس کا نقشہ کس طرح قانونی ہو سکتا ہے؟ وہ خود کس طرح قانونی ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے سیل پرچیز کر سکتا ہے اگر اس کے پاس نہ لے آؤٹ پلان ہے، نہ کچھ ہے؟ زمین ہونا صرف کافی نہیں ہوتی، زمین کے لیے دیگر جو ادارے ہیں جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں یا جن کی یہ ذمہ داری ہے عوام کی حفاظت کے لیے یا عوام کے لیے جو ریگولیٹرز ہیں، جو ریگولیٹرز ہیں، بنیادی طور پر تو ریگولیٹرز یہ کہہ رہے ہیں، ریگولیٹرز ادارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غیر قانونی ہے، یعنی آر ڈی اے جو ہے وہ ریگولیٹر ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ کہہ رہی ہے، ضلع کونسل جو ہے وہ ایف آئی آر کروا رہی ہے استغاثے کے اوپر، ریاست ایف آئی آر کرا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت سارے لوگ دندناتے پھرتے ہیں۔ 7 وینڈرز کے حوالے سے بھی ہم نے مل کے کام کیا تھا، اس پہ بھی بھاگٹ صاحب ضرور ہم کسی دن جو ہے وہ بیٹھ کر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے یہ خاص کر کے اوورسیز پاکستانی کے لیے اسپیشلی، کیونکہ کوئی بھی ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہوتا جس میں اوورسیز بلاک نہیں رکھا جاتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے غیر قانونی پروجیکٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ توجہ جو دی جاتی ہے، جب سب سے زیادہ پیسہ جو انویسٹ ہوتا ہے یا سب سے زیادہ پیسہ جو مانگا جاتا ہے وہ اوورسیز پاکستانی سے مانگا جاتا ہے۔ اور اس میں فیصل ٹاؤن فیز 2 میں میں پھر آؤں گا سردار طاہر کی طرف کہ آپ کے ساتھ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جو فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انویسٹمنٹ ہے وہ صرف آپ اکیلے کی نہیں ہے، آپ کے ساتھ بہت سارے پراپرٹی ڈیلرز بھی اسلام آباد کے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے اوورسیز پاکستانی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ اگر خاموشی اختیار کریں گے تو آپ اپنی قیادت کو کس طرح لے کے آگے چلیں گے؟ آپ جس طرح سے پراپرٹی ڈیلرز کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کی جو ایسوسیشن ہے اس کو چلاتے ہیں، تو کیا اس میں اوورسیز پاکستانی یا پاکستانیوں کا کوئی جواز نہیں ہے؟ اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے ان کا پیسہ جہاں مرضی یہ ڈبو دے؟ کل کو اگر ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے تو کیا وہ ان کا پیسہ آپ واپس کریں گے؟ تو آپ کا حق بنتا تھا جب چودھری مجید صاحب یہ بات کر رہے تھے تو آپ بتاتے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ سردار طاہر صاحب اپنی ویب سائٹ پہ جس طرح اس سوسائٹی کے حوالے سے لکھا آپ نے کہ یہ غیر قانونی ہے، تو فیز 2 کے حوالے سے بھی لکھیں گے کہ یہ کتنا قانونی ہے اور کتنا غیر قانونی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی انفارمیشن کے ساتھ جاوید بھاگٹ اور فرق نواز بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔